बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें ड्राइंग रूम में बैठे ज्यादा देर नहीं गुजरी होगी जब सरदार अपने 4 पहरेदारों समेत साथ वाले कमरे से ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। गुस्से के उसके चेहरे पर आसार नुमायां थे। उसने सोफे पर बैठते ही कहा कि मैंने तुम्हें अपनी वालदा और भाई से मिलवाना है, और क्या तुम चाहते हो कि उन्हें बीच चौराहे एक गैर आदमी के साथ तुमसे मिलवाया जाए? तुम्हें अपना आदमी साथ लाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा, जरूरत थी क्योंकि रानी साहबा और तुम्हारे भाई ने यहाँ से पाकिस्तान तक हमारे साथ जाना है, इसलिए मेरे नायब से इनका मुतारफ होना जरूरी है। तुम्हें मालूम है कि पाकिस्तान यहाँ से कितने हजार मील दूर है, और इस सफर में तुम हमारे साथ नहीं होगे, लिहाजा मुझे और मेरे साथियों को इनकी हिफाजत और हर जरूरत का ख्याल रखना होगा। मेरी बात सुनकर सरदार ने कुछ सोचा, फिर एक पहरेदार से कुछ कहा। पहरेदार उसी दरवाजे से अंदर गया और थोड़ी देर में ही रानी और छोटे को साथ लेकर आ गया। मैं और नंबर 2 ने खड़े होकर उन्हें ताज़ीम दी। रानी की उम्र लगभग वही थी और छोटे की 17 साल और नाक पर मसा भी था। मैंने रानी को कहा कि राजा तरी मेरे मोहसिन और दोस्त हैं, और उन्होंने एक शाही फरमान देकर मुझे यहाँ भेजा है, जिसके मुताबिक आपके बड़े बेटे को कबीले का सरदार और राजा मुकर्रर किया गया है, और आपको और आपके छोटे साहबजादे को पाकिस्तान रावलपिंडी बुलाया है। मैंने ये गुफ्तगू अंग्रेजी और उर्दू में की थी। मेरी बात सुनकर रानी ने सरदार के साथ कुछ कुसर पुसर की, और सरदार ने कहा कि रानी साहबा कहती हैं कि वो यहाँ रहना चाहती हैं, पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। मैं उसी दौरान रानी के हाथों की तरफ देखता रहा। उसके हाथ की उंगलियां जुड़ी हुई नहीं थी। वसवसे और अंदेशे मेरे अंदर सार उभार रहे थे। मैंने छोटे को अपनी टूटी फूटी फ्रेंच में हाल पूछा और कहा कि वो मेरे साथ जाना चाहता है। लड़का मेरी बात सुनकर जवाब देने के बजाय मेरी तरफ देखने लगा। मेरी बात खत्म होते ही सरदार बोला, मेरा भाई फ्रेंच नहीं जानता। मैंने निदामत का इजहार करते हुए कहा कि मैं अपनी बात अंग्रेजी में दोहराता हूँ। ये कहते हुए मैं छोटे के पास जा बैठा और उससे अंग्रेजी में बात करने लगा। मेरे उसके करीब बैठते ही उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हो गए। उसने कबायली जुबान में सरदार से कुछ कहा। मेरा भाई भी जाने से इनकारी है। सरदार ने कहा, अब तो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मुलाकात हो गई, इसलिए अब तुम जा सकते हो। सरदार के लहजे में कराहतगी साफ नजर आ रही थी। उसने पहरेदारों को इशारा किया और साथ ही माँ और भाई को कबायली जुबान में कुछ कहा। वो दोनों जाने के लिए खड़े हुए तो मैंने आगे बढ़कर छोटे को गले लगाकर उसके मुंह पर हाथ फेरा ताकि मसा की हकीकत मालूम हो सके। ऐन उसी वक्त अंदरूनी दरवाजे में से शोर उठा, जिसमें कल्पना की आवाज नुमाया थी। फिर 2 पहरेदारों की चीखें उभरी और जोर से दरवाजा खोलते हुए कल्पना कमरे में दाखिल हुई। उसका गिरेबान फटा हुआ था। यकीनन उसने पहरेदारों से हाथापाई की हुई थी। जहरीले तीर का टुकड़ा उसके हाथ में था। सरदार कल्पना को देखते ही घबरा गया और खड़े होकर अपना हाथ कोट की जेब में डाला। उसी दौरान मेरे और नंबर 2 के हाथ भी अपनी अंदरूनी जेबों में जा चुके थे। तकरीबन बैक वक्त ही सरदार के हाथ में अपना रिवाल्वर और मेरे और नंबर 2 के हाथ में अपना रिवाल्वर बाहर आए। अभी सरदार को सोचने में 1 या 2 सेकंड ही लगे होंगे कि हम दोनों में से किसे पहले निशाना बनाए, और इसी दौरान ही मैंने सरदार के रिवाल्वर वाले हाथ पर फायर कर दिया। क़ारीन इस मंजर को जहन में ला सकते हैं कि सरदार के हाथ पर मेरी गोली लगी और उसका रिवाल्वर दूर जा गिरा, लेकिन उसी दौरान सरदार ने ट्रैगर भी दबा दिया था, जिससे उसके हाथ से गिरने वाले रिवाल्वर से गोली चली, लेकिन गोली लगने की वजह से रिवाल्वर का रुख चेंज हो चुका था। उसकी गोली पीछे खड़े एक पहरेदार के पेट में लगी। ये वाकया ज्यादा से ज्यादा 3-4 सेकंड में हुआ। सरदार जख्मी हाथ दूसरे हाथ में लेकर सोफे पर बैठ गया। उधर रानी और लड़का कांपते हुए मेरे सामने जमीन पर गिरकर सजदा रेज हो गए। मैंने कल्पना को कहा कि इन दोनों को उठाओ और कहो इनको परेशान होने की जरूरत नहीं। कल्पना ने कहा, कहाँ की रानी? ये तो बहरूपिये हैं। असल रानी और उसका बेटा तो नीचे तह खाने में कैद हैं। मैंने और नंबर 2 ने सरदार के अलावा पहरेदारों को भी जद में ले रखा था। कल्पना ने सरदार का रिवाल्वर उठाया और मेरे कहने पर पहरेदारों के भाले लेकर उन्हें उल्टा लेटने का कहा और उन्हें जरा सी भी हरकत करने से मना किया। कल्पना ने मुझे बताया कि मुझे सारी हकीकत का इल्म हो चुका था कि सरदार एक औरत और लड़के को आपके सामने अपनी माँ और भाई के तौर पर पेश कर रहा है। पहरेदारों ने मुझे ड्राइंग रूम में आने से रोका हुआ था। कल्पना ने कहा, मेरे लिए एक एक लम्हा कीमती था। सरदार का इरादा था कि अपनी नकली माँ और भाई को आपसे मिलवाकर आपको मुतमईन कर देगा और इस तरह आपके गाफिल होने पर अपने पहरेदारों से आपको मरवा देगा। लेकिन जब सरदार को मालूम हुआ
کہ آپ اکیلے نہیں بلکہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ آئے ہیں تو سردار غصے سے جھنجلا اٹھا اور اپنا ریوالور لے کر لوڈ کیا اور اپنے ڈریس میں چھپا دیا اور یہاں آ گیا۔ ایسے موقع پر پہرے داروں نے مجھے زبردستی یہاں آنے سے روکا ہوا تھا اور پھر مجبوراً مجھے ان کو زہریلے تیر سے ہلاک کرنا پڑا۔ کلپنا کے بولنے کے دوران جب سردار نے دوسری بار کلپنا کی بات کاٹنا چاہی تو میں نے اپنے نمبر 2 کو کہا کہ سردار کے منہ پر زور سے 20 تھپڑ مارو۔ حالات نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ مجھے مجبوراً سردار کے خلاف بھرپور کارروائی کرنی پڑی۔ میں نے نمبر 2 کو کہا کہ بھاگ کر جاؤ اور اپنے تمام ساتھیوں کو مسلح حالت میں یہاں لے آؤ۔ چند منٹ میں ہی میرے تمام ساتھی یہاں پہنچ گئے۔ کیسر کو جب معلوم ہوا کہ سردار نے مجھ پر گولی چلائی ہے تو کیسر نے غصے میں آ کر صوفے پر بیٹھے ہوئے سردار پر گھونسوں اور ٹھوکروں کی بارش کر دی اور مار مار کر اسے ادموا کر دیا۔ اب سردار فرش پر دوزانو بیٹھ کر مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ اسے مورنگ اور مگ قبائل کے سرداروں کا میرے ہاتھوں ہونے والا حشر تو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ اس کو ہلاک نہ کرنے کا واحد ریزن میرے اس کے باپ سے تعلقات تھے۔ میں نے کیسر اور نمبر 2 سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے فوری کرنا ہے۔ زیادہ غور کرنے سے وقت ضائع اور دشمن کو تازہ دم ہونے میں موقع مل جاتا ہے۔ میرے سب ساتھی کمرے میں موجود تھے۔ میں نے اٹیک سے پہلے ہدایات دی اور کہا کہ سردار کے ہاتھ پیچھے باندھ کر اسے آگے چلائیں۔ کلپنا ہمیں اصل رانی اور چھوٹے تک لے جائے گی۔ حویلی پر اب ہمارا قبضہ ہے جو ہمارے یہاں رہنے تک جاری رہے گا۔ سردار کو فی الحال کسی محفوظ کمرے میں حالت قید میں رکھا جائے گا اور قبیلے کے کسی بھی فرد، خادم اور مشیر کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے ہماری کارروائی میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اسے فوراً گولی مار دی جائے۔ اصل رانی اور چھوٹے راجہ کو دیکھ کر اور ہمارے انداز کو دیکھ کر قبیلے والوں کی ہوا بھی دب جائے گی اور رانی اور لڑکے کو سردار کے زندہ ہونے کی یقین دہانی کروائی جائے گی۔ یہ ہدایات دے کر سردار کے ہاتھ باندھنے کے لیے پردے پھاڑے اور ان کی ٹاکیاں بنا کر سردار، نقلی رانی اور نقلی لڑکے اور تمام پہرے داروں کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور کلپنا ہمیں لے کر زنان خانے میں داخل ہوئی۔ ایک اندرونی صحن عبور کر کے زنان خانے کا اصل حصہ شروع ہوا۔ یہاں بھی کئی پہرے دار کھڑے تھے جن کے نیزے لے کر ہم نے انہیں بھی اپنے آگے لگا لیا۔ کلپنا ہمیں ایک کمرے میں لے گئی جس سے سیڑھیاں نیچے تہہ خانے میں جاتی تھیں۔ ان سیڑھیوں کے اختتام پر 4-5 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کمرے میں رانی اور ساتھ والے کمرے میں 2 خادمائیں قید تھی۔ پھر 2 کمرے چھوڑ کر ایک اور دروازہ تھا جہاں پر ایک پہرے دار کھڑا تھا۔ ہم نے اسے بھی نہتا کر دیا بلکہ اس نے اپنے سردار کے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھ کر بھالا نیچے رکھ دیا اور دروازہ کھول دیا۔ اس دروازے کے سامنے 2 کمرے تھے جن میں ایک کمرے میں سردار کا چھوٹا بھائی قید تھا۔ چھوٹے بھائی نے جب اپنے بڑے بھائی کے پیچھے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ اب اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ میں نے چھوٹے کو مختصراً اپنے یہاں آنے کا مقصد بتایا اور اسے لے کر رانی کے کمرے میں آ گئے۔ رانی بھی چھوٹے بیٹے کو آزاد اور بڑے کو بندھا ہوا دیکھ کر تبدیلی سمجھ گئی۔ سردار کو میں نے چھوٹے لڑکے کی قید والی جگہ پر قید کر کے دروازہ بند کیا اور ایک تھائی ساتھی کو پہرے پر کھڑا کر دیا۔ ہم رانی اور اس کے لڑکے کو لے کر تہہ خانے سے باہر آ گئے۔ رانی بار بار اپنے چھوٹے بیٹے کو گلے لگا کر بھینچ بھینچ کر پیار کر رہی تھی۔ رانی نے بتایا کہ تقریباً 3 سال بعد اس نے باہر کی کھلی فضا اور اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھا ہے۔ کیسر اور نمبر 2 نے میری ہدایت کے مطابق اپنے 2 ساتھی زنان خانے کے پہرے پر لگا دیے اور رانی کی خدمت کے لیے اس کی مرضی کی خادماؤں کو روک کر باقی سب کو فارغ کر دیا گیا۔ میں نے رانی کو کہا کہ راجہ نے آپ کے نام ایک خط بھی دیا ہے۔ ابھی میں حویلی کے انتظامات میں مصروف ہوں، کل صبح آپ کو خط بھی دوں گا اور مفصل بات چیت بھی ہوگی۔ اس رات میں نے اپنا پہرا بہت سخت کر دیا کیونکہ ہمیں خدشہ تھا کہ سردار کے حامی رات کو حملہ نہ کر دیں۔ یہ رات ہم نے مہمان خانے میں انتہائی چوکس حالت میں گزاری مگر کوئی حملہ نہ ہوا۔ میرے ساتھی ساری رات پہرا دیتے اور گشت کرنے کی وجہ سے صبح تک نڈھال ہو چکے تھے۔ میں نے حویلی کے بڑے داخلی دروازے پر کیسر کے 2 ساتھیوں کو ایک مشین گن اور بنگلہ دیشی فوجیوں سے چھینی ہوئی آٹومیٹک رائفل دے کر اس حکم کے ساتھ بٹھا دیا کہ خود کو زہریلے تیروں سے محفوظ رکھتے ہوئے کسی کو بھی دروازے کے قریب پھٹکنے بھی نہ دینا۔ نزدیک آنے والوں کو پہلے ہوائی فائر سے روکیں، اگر نہ رکیں تو سیدھا بھون ڈالیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ایسے وقوع کی نوبت آئی تو زیادہ سے زیادہ حملہ آوروں کو ہلاک کیا جائے گا۔ مجھ پر اپنے ساتھیوں کی سلامتی اور صحیح پلاننگ کی ذمہ داری تھی۔
حویلی میں کلا بند ہو کر ہم نسبتاً محفوظ تھے، لیکن آخر ہمیں یہاں سے جانا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر مشتعل ہو کر سردار کے حامی حملہ کریں تو انہیں زیادہ سے زیادہ ہلاک کیا جائے، تاکہ واپسی پر کھلی جگہ پر مقابلے میں کم سے کم دشمن سے ہمارا سامنا ہو۔ چکما ایک پرامن قبیلہ تھا۔ اگر آپ دنیا بھر کی آبادی پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ہر ملک کی ساری آبادی کا بمشکل 2% حصہ اس ملک کے دفاعی اداروں میں کام کرتا ہے، اور وہ بھی تنخواہ کے عوض۔ چکما لڑاکو کو تو تنخواہ بھی نہیں ملتی تھی، اس لیے مجھے آمنے سامنے مزاحمت کا خطرہ کم تھا، لیکن زہریلے اور بے آواز تیروں کا زیادہ۔ اگر 30-40 تیر انداز بھی اپنے آپ کو مختلف رنگوں میں کیموفلاج کر کے ہم پر تیر برساتے تو ہم سب ہلاک ہو سکتے تھے۔ حویلی کے گزشتہ پہرے داروں اور ہادماؤں کو میں نے اسی رات حویلی سے باہر نکال دیا تھا۔ رات کا کھانا بھی ہم نے نہیں کھایا تھا، اور اب بھوک اور تھکن سے ہماری حالت ابتر ہو رہی تھی۔ میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ زنان خانے سے بڑی بڑی تشتریوں میں گرما گرم پراٹھے، آملیٹ اور چائے دانیوں میں گرم بھاپ اٹھتی ہوئی چائے لے کر رانی کی ہادمائیں برآمد ہوئیں۔ ان کے ساتھ سردار کا چھوٹا بیٹا بھی تھا۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا اور بولا کہ رانی صاحبہ نے میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے ناشتہ بھجوایا ہے۔ میں نے حویلی میں مختلف جگہوں پر موجود اپنے ساتھیوں کے لیے ناشتہ بھجوایا۔ راجا کے لڑکے نے کہا کہ رانی مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے اپنی حالت درست کی اور رانی کے بیٹے کے ساتھ رانی سے ملنے زنان خانے چلا گیا۔ مجھے رانی سے ملنے جانے سے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف سے اطلاع مل چکی تھی کہ حویلی کے باہر چکما والوں کا جمکٹا جمع ہونا شروع ہو گیا ہے، اور پہرے پر موجود ساتھیوں نے انہیں دور رکھنے کے لیے 2 ہوائی فائر بھی کیے ہیں۔ میں نے رانی کو راجا کا خط دیتے ہوئے تھائی لینڈ سے رانگا ماٹی تک پہنچنے کے مختصر جبکہ رانگا ماٹی میں پیش آنے والے حالات تفصیلاً بتائے، اور یہ بھی کہا کہ میرے ساتھی سفر کی صعوبتیں اٹھاتے اٹھاتے نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن ہم آخری سانس اور آخری گولی تک تم لوگوں کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ حویلی سے باہر چکما لوگوں کی خاصی تعداد جمع ہو چکی ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے کیا ارادے ہیں یہ تو ہمیں معلوم نہیں، مگر میرے ساتھی انہیں مسلسل حویلی سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رانی میری بات سن کر دھیمے سے مسکرائی اور بولی، مجھے اور میرے بیٹے کو حویلی کے دروازے تک حفاظت سے لے چلو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ میں نے کیسر اور نمبر 2 کو اپنا ایک ایک ساتھی بلانے کا کہا، اور ہم پانچوں کے درمیان رانی بیٹے سمیت حویلی کے دروازے پر گئی۔ رانی کے چہرے پر ذرا سی بھی پریشانی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ بڑے اعتماد کے ساتھ اس نے حویلی کا مین گیٹ کھولنے کا کہا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ ہمارے 2 ساتھی پہلے ہی دروازوں کے سوراخوں سے باہر والوں کو اپنی زاد میں لیے بالکل تیار تھے۔ ہم پانچوں نے رانی اور اس کے بیٹے کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی رانی اور اس کا بیٹا ہمارے گھیرے سے نکل کر ان لوگوں کے سامنے آ گئے۔ قبیلے والوں نے جو ہی رانی کو دیکھا تو فوراً خاموش ہو گئے۔ رانی نے اشارے سے سب کو اپنے قریب بلایا اور اپنی قبائلی زبان میں ان سے خطاب کرنے لگی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اس کی سمجھ تو ہمیں نہ آئی، مگر مجمع پر بالکل سکوت طاری ہو گیا۔ رانی نے کئی بار آسمان، اپنے بیٹے اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس کی 15-20 منٹ کی تقریر کے بعد مجمع سے ایسی آوازیں آئی جن میں حیرانی، تجسس اور ہمارے لیے عقیدت شامل تھی۔ رانی نے دوران تقریر مجھے کہا کہ اب اپنے اسلحہ کا رخ نیچے کی طرف کر لیں۔ قبیلے کے سبھی لوگوں کو میں نے اپنی برسوں کی قید اور تمہاری وجہ سے رہائی کا بتایا ہے، اور یہ سب تمہارے احسان کی وجہ سے، راجہ صاحب سے دوستی کی بنا پر اور ہمیں رہا کروانے کی وجہ سے تم سب کو داد دے رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اسلحہ کا رخ نیچے کر لیا۔ زندہ باد چونکہ پاکستان کا قومی نعرہ بن چکا تھا، اس لیے قبیلے والوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ قیدی سردار کو تو حکمران بنے ابھی چند سال ہی بیتے تھے، جبکہ رانی برس ہا برس سے ان کی رانی تھی، اس لیے قبیلے کے لوگوں کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اس نے قبیلے میں کھڑے 2 سرکردہ آدمیوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کچھ کہا۔ وہ سر جھکائے رانی کی بات سنتے رہے اور پھر واپس پلٹے۔ رانی مجھے ساتھ ساتھ بتا بھی رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ 2 آدمی راجہ تری کے معتمد مشیر تھے جنہیں میرے بڑے بیٹے نے معزول کر دیا تھا۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ راجہ صاحب کے خادم، خادماؤں اور دوسرے لوگوں کو بلائیں تاکہ وہ پھر سے اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ رانی نے تقریر ختم کر کے اپنے دونوں ہاتھ مجمع کی طرف اٹھائے۔ تقریباً 1000 کے لگ بھگ جو لوگ وہاں موجود تھے سب سجدے میں گر گئے۔ یہ ان کا رانی کے ساتھ وفاداری اور اطاعت تھی۔ رانی نے مجھے کہا کہ یہ مشیر جن آدمیوں اور عورتوں کو اپنے ساتھ حویلی میں لائیں ان کو بلا روک ٹوک اندر آنے دیا جائے
تاکہ وہ اپنی اپنی ذمہ داری سنبھال لے۔ یہی ہدایات میں نے کیسر کو دی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بتا دے۔ ہمارے اندر آنے کے بعد حویلی کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ رانی نے زنان خانے جانے سے پہلے مجھے کہا کہ آپ بہت جلد ہمارے سب منتظم آ جائیں گے اور آپ کے ساتھی پھر بھرپور آرام کریں۔ آپ سے آج رات پھر ملاقات ہوگی جس میں ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ میں اور میرا بیٹا آپ کے ساتھ پاکستان جانے کو تیار ہیں، مگر یہاں کے انتظامات کرنے میں 15-20 دن لگ جائیں گے۔ اس نے مجھے کہا کہ میرا بڑا بیٹا اگرچہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے قابل گردن زنی ہے، مگر میں ایک ماں ہونے کے ناطے تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اسے گزند نہ پہنچائیے گا۔ اس کے ہاتھ کا علاج کیا جائے، مگر اسے نہ تو قید سے رہا کیا جائے اور نہ ہی کسی سے ملنے دیا جائے۔ اس کے لیے کھانا میرے قابل اعتماد خادم لے کر جائیں گے۔ راجا کا چھوٹا بیٹا جو اردو، انگریزی، بنگالی اور فرینچ جانتا تھا، راجا سے میری دوستی کی وجہ سے مجھے انکل کہنے لگا۔ رانی کے جانے کے بعد میں نے اپنا فرسٹ ایڈ باکس لیا، کیسر اور نمبر 2 کو ساتھ لیا اور سردار کے پاس تہہ خانے میں پہنچ گئے۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے سر اٹھا کر ہمیں دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ میری چلائی ہوئی گولی اس کے ہاتھ کا گوشت چاٹتے ہوئے گزر گئی تھی، لیکن کسی ہڈی کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ہاتھ سے بہتا ہوا خون اب رک چکا تھا۔ میں نے اس کے زخم کو پانی میں سپرٹ ڈال کر دھویا اور پٹی باندھ کر اینٹی بائیوٹک انجیکشن لگا دیا اور اس پرو کی گولیاں کھانے کو دی۔ ہم ابھی تہہ خانے میں ہی تھے کہ اس کا کھانا آ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ ماں کی محبت کی واقعی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ برسوں اپنے بیٹے کی قید میں رہنے والی ماں نے مجھ سے اپنے اسی بیٹے کے لیے سلامتی کا کہا اور اس کے زخم کا علاج کیا جائے، اور اسی ماں نے اپنے اسی ظالم بیٹے کے لیے اس کا پسندیدہ کھانا بھیجا۔ ماں کی محبت کو اسی لیے افضل ترین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے، لیکن شیطانی ہوس کی شکار ایسی بھی لاکھوں مائیں ہیں جو اپنے شیر خوار بچوں کو ہلاک کر دیتی ہیں یا انہیں چھوڑ کر اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ انسان کو جسے اللہ پاک نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، شیطان بننے میں دیر نہیں لگتی، ورنہ ماں کی محبت انسانوں میں ہی نہیں، چرندوں پرندوں میں بھی دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگلے 2-3 گھنٹوں میں ہی رانی کے وفاداروں نے آ کر حویلی کا انتظام سنبھال لیا اور میرے تھکے ماندے ساتھی جا کر ایسا سوئے کہ رات کو کھانے کے لیے بھی بڑی مشکل سے اٹھے۔ آج بنگلہ دیشی فوجی نے بھی سردار سے ملنے آنا تھا۔ میں دوپہر کو سردار کے پاس تہہ خانے میں گیا تاکہ اس کے ہاتھ کا زخم دیکھ سکوں۔ سردار مجھے اکیلا دیکھ کر بولا، تم نے اچھا نہیں کیا، اب بھی اگر تم چاہو تو میں تمہیں زر و جواہرات سے مالا مال کر سکتا ہوں۔ مجھے رہا کر دو اور میرے بھائی اور ماں کو میرے حوالے کر دو۔ جواہرات کا لالچ دے کر سردار نے مجھے جواب طلب نظروں سے دیکھا۔